अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आजकल मैं या फिर मेरे जैसे जो लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कुछ मखसूस ग्रुप हैं जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदगी है उसको हवा दे रहे हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये आजकल कुछ ज़्यादा तौर पे सोशल मीडिया में प्रोपागंडाज के थ्रू किया जाता है। और ये जो शख्स है ये उसका एक शाख है। ये आईएसआई जो है पाकिस्तान की, ये उनके टाउट्स में से एक टाउट हैं और ये बाय द वे सर्टिफाइड टाउट हैं। अगर आप इनके माथे पे देखें तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है आईएसआई का टाउट। तो आज देखते हैं ये साहब किस तरह की जो झूठ हैं और जो प्रोपागंडा है वो फैला रहे हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है उन तक जो ज़ाती मफाद रखने वाले लोग हैं उनकी बात को किस तरह पेश कर रहे हैं। और इनकी जो वीडियो है वैसे ये कोई 15 मिनट की वीडियो है, मेरे ख्याल 16 मिनट की है। इसके ऊपर मैं भी थोड़ा बहुत तबसरा करूँगा तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आपने हौसला रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अफ़गानिस्तान सुनते के हैं, देखते हवाले हैं से क्या कहते एक हैं ये बड़ी साहब। ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि कुछ दिन पहले ये ख़बर आई, फिर हमने उसकी तस्दीक की और जब तस्दीक हो गई है काबुल से, तो फिर हम आपकी खिदमत में लेके। अच्छा, ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने कोई ख़बर भेजी है इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को और उन्होंने कहा कि जी बिला जनाब ये बिल्कुल हम इसकी तस्दीक करते हैं, और उसके ऊपर कोई उन्होंने ठप्पा लगा के इनको वापस कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जो तस्दीक से मुराद ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेते हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप में देख लेते हैं, तो ये आगे से कहते हैं कि जनाब ये देखें बात की तस्दीक है, या फिर किसी न्यूज़ मीडिया चैनल्स में जिसका इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है उसमें अगर देख लें तो फिर भी कहते हैं कि देखें तस्दीक हो गई हाज़िर है। हुए हैं। इस ख़बर के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ पे इस वक्त हुक्मरान हैं, या जो अबूरी हुकूमत है, वो जिस तरह की ज़ुबान और जो लहजा, जो लहन इस्तेमाल कर रहे थे उसके ज़िम्मेदारान पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, वो लहजा और जो लहन था वो टेंशन बढ़ा रहा था, कशीदगी बढ़ा रहा था दोनों। अच्छा, कशीदगी कौन बढ़ा रहा है ये आपको एक न्यूट्रल अंदाज में देखना चाहिए। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के जान अचकज़ई साहब हैं जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका सिर्फ और काम एक ही है। वो सुबह से लेकर शाम तक अफ़गानिस्तान के बारे में प्रोपागंडा करते हैं और अफ़गानिस्तान के बारे में झूठ बोलते हैं। अगर अफ़गानिस्तान एक डैम बनाना चाहे तो उसको भी कहते हैं ये आप पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या बयान दिया है जिससे कोई इश्तहार पहले? सिर्फ़ अगर पाकिस्तान की जो कुछ मखसूस लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के, अगर वो कोई ऐसी बात करें तो उसका वो जवाब दे देते हैं धीमे अंदाज में, नरम अंदाज में। तो ये इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी नहीं है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो यही है कि आपने अफ़गानिस्तान की जो आवाम है उनको सहूलतें देनी है, आपने डेवलपमेंट पे काम करना है। और लेकिन लेकिन इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे के अहकामात को मानना शुरू कर दें, आप दूसरों की जो फरमाइशें हैं उसको मानना शुरू कर दें। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है। ममालिक के अंदर, तो बल्कि एक मरहले के ऊपर तो उन्होंने महदूद सतह के ऊपर जंग भी छेड़ने का ऐलान कर दिया। ये तो बार बार हम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे सुनते हैं कि जनाब हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी वो अमेरिका को बुलाने की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को दोबारा से बेसिस देंगे ताकि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। ये तो आप लोग करते हैं हमेशा। दिया था, और ख़ास तौर पे उनके जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके, अब देखिए जो पीटीएम ने धरना दिया हुआ था चमन के पास, उसमें शरीक होते हुए भी पाए गए। वो उनके जो इस इलाके के ज़िम्मेदारान जो थे, वो वाले कंधार वगैरह के,
وہ وہاں پہ آ کے باقاعدہ دھرنے کے اندر شریک ہوتے بھی. آپ ان کی بات کو دیکھیں، قندھار کے کچھ لوگ طالبان کے وہ پی ٹی ایم کا جو دھرنا ہے اس میں آ کے شریک ہوتے رہے. اب یہ آپ کس کو بات سمجھا رہے ہیں؟ یا تو یہ بیوقوف ہیں جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر اپنے جو ناظرین ہیں، ان کے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پی ٹی ایم اور جو طالبان ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ایک طرف پانی ہے تو دوسری طرف آگ ہے. یہ صرف ان کی جو زبان ہے وہ مشترک ہے، اس کے علاوہ پی ٹی ایم اور جو طالبان ہیں ان کے نظریے بالکل مختلف ہے. آپ پی ٹی ایم کا طالبان سے متعلق آپ ان کی جتنے بھی مطلب بیانات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا پھر اسی طرح پاکستان کے جو طالبان ہیں آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں. تو قندھار سے کچھ طالبان رہنما آ کے پی ٹی ایم کے دھرنے میں بیٹھے ہیں. یہ اس صدی کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اس مہینے کا سب سے بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہم اسے کہہ سکتے ہیں. پائے گئے اور جناب دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اس کے اوپر پھر چین نے مداخلت کی، اور چونکہ اس وقت چین کی بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے اور کافی ساری ایسی امداد بھی چین افغانستان کی کر رہا ہے. اچھا، آپ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہیں کبھی چین کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ امریکہ سے ہیلپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کبھی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آن پڑے، کچھ ہو جائے، یا پھر افغانستان کے ساتھ تھوڑے سے پرابلمز کریٹ ہو جائیں، آپ بھاگتے ہیں چائنا کی طرف یا پھر امریکہ کی طرف. مطلب آپ ایک مسلمان کے مقابلے میں کافر کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیں، ایک کافر مسلمان کے مقابلے میں کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. آپ لوگ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے ہیں؟ چائنا افغانستان کے مقابلے میں آپ کا دوست نہیں ہے. امریکہ افغانستان کے مقابلے میں یا پھر کسی بھی دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے مقابلے میں آپ کا دوست کبھی ہو نہیں سکتا. یہ آپ قرآن کو پڑھ لیں، آپ احادیث کو پڑھ لیں، ایک کافر کبھی بھی کسی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. لیکن آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں سے میرا مطلب یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مخصوص جو لوگ ہیں، یہ ہر چیز میں چائنا سے مدد، امریکہ سے مدد، کبھی کسی دوسرے سے مدد، کبھی اللہ سے بھی آپ مدد مانگ کے دیکھ لیں، کبھی آپ اس کے اوپر بھی بھروسہ کر کے دیکھ لیں. رہا ہے جو کہ عالمی میڈیا کے اندر کچھ ہو جائے جناب. دیکھیں، افغانستان کو جو ہے چائنا نے بند کر دیا، ان کی بات کو ان کو سمجھا دیا، امریکہ نے ان کو اوپر دھمکی دے دی ہے. دیکھیں، امارت اسلامی افغانستان کسی سے کوئی احکامات لیتی ہے، نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی سے کوئی اجازت لیتے ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ یہ بات دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں، لیکن اعتبار نہیں کرتے ہیں، یا پھر اعتبار کر بھی لیں تو نہیں قبول نہیں آتی. کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کیوں خام خواہ کی ٹینشن پال رہے ہیں؟ جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا ہے آپس میں. تو اس جو انڈر گراؤنڈ لیول ہے، جو آپس کا کمیونیکیشن ہے، اس کے ذریعے کیجئے. آپ بازار کے اندر کھڑے ہو کے اب دیکھیں، چائنا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چائنا نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ کی جو معاملات ہیں اس کو درست کریں، لیکن امارت اسلامی افغانستان تو خود یہ کہہ رہی ہے. اب ریسنٹلی دیکھیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے. یہ دعوت ان سے کوئی چائے پینے کے لیے نہیں دی ہے، ان کو صرف اور صرف یہ مطلب بات کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہم ٹینشنز کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو گروپ ہیں وہ کر رہے ہیں، دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، اور اپنا ان کا مفاد ہے اس کے اندر. لیکن اس کا جو مطلب جو گناہ ہے، یا پھر جو اس کا یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی طالبان کی یا امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی طرف سے کریٹ کیا جا رہا ہے. آوازیں لگا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق بنوا رہے ہیں اور ان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں. تو اچھا، ان کو پذیرائی اس لیے مل رہی تھی، پار والوں کو، میں ان کو پار والے کہتا ہوں، یہ کابل والوں کو پذیرائی اس لیے مل رہی تھی
کہ پاکستان کے اندر ایک گندی نسل پیدا ہو گئی ہوئی ہے جس کو ہم یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود کے نام سے محمول کرتے ہیں. تو وہ وہاں سے اینٹی پاکستان یا اینٹی فوج کوئی بھی نقطہ نظر، پاک فوج، اینٹی پاک فوج کوئی بھی نقطہ نظر لیتے تو یوتھیوں کے جو بڑے بڑے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک پیجز ہیں، ہر چیز کو یہ اپنا جو ان کی گندی سیاست ہے اس کی نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے یہ جناب اس میں یہ پی ٹی آئی والے ہیں، اس میں یہ دوسرے گروپ ہیں، یا مطلب امارت اسلامی افغانستان کا پاکستان کے اندرونی سیاست سے کیا لینا دینا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ارے بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی اس آسمان سے اتری ہوئی تو نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ اتنے مقدس ہیں، یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں. اگر کوئی کام، اگر ان کی کوئی پالیسی غلط ہے تو وہ غلط ہے، آپ اس کو قبول کریں برائے مہربانی. تو پھر آپ کے پاکستان کے 90% جو پرابلمس ہیں وہ سولو ہو جائیں گی. پاکستان کے جو 90% پرابلمس ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ لوگ جو پرابلم کو سولو کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. وہ ان کی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے، اور بلکہ اگر وہ کوئی ریکنسلیشن کی بات بھی کر دیتے تو اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ان اکاؤنٹ سے جو کہ ہیں تو افغانستان یا وہاں پہ قابض حکومت کے نام کے اوپر یا برسر اقتدار حکومت کے نام کے اوپر، لیکن آپریٹ پاکستان سے ہو رہے ہیں، جن کے اندر امارات اسلامی اردو بھی شامل ہے، وہ بھی پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے. اچھا، یہ صرف ٹویٹر ہینڈلز کی بات کر رہے ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ امارت اسلامی افغانستان کوئی آفیشیل امارت اسلامی افغانستان کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو مطلب کوئی اس کی وہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو تھے اگر کوئی صلح کی آپس میں بات بھی ہوتی تو اس کو سیبوٹاج کر دیتے. ہم نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر اس بات کی نشاندہی کی تھی. تو خیر پھر جو ہے وہ ان کو جب یہ کہا گیا کہ بندے دے پتر بنو تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، تو اب آپ دیکھیے کہ کافی وہاں پہ امن ہے، اور اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے. اس کا ریئیکشن آیا ہے، رد عمل آیا ہے ان واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو کہ نارملی یہ چلاتے ہوئے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ان کی جتنی معلومات ہیں، جتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی بات کی جو تصدیق ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ صرف واٹس ایپ گروپس تک محدود ہیں. ان کی جتنی خبر ہے، جو باتیں ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں. یہ ایک پیج ہے المرصاد کے نام سے، مساد کے اندر واو اور رے اگر لگا دے میم کے بعد، المساد نہیں ہوتی وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی، اس کے میم کے بعد واو اور رے لگا دیں، المرصاد کے نام سے ایک پیج ہے. آپ المرصاد کی میم کو ادھر کر لیں یا واو کو ادھر کر لیں، جس کے ساتھ مرضی ملا لیں، لیکن یہ امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ آفیشیلی ان کا کوئی لنک نہیں ہے. یہ ایک نیوز میڈیا چینلز ہیں، اور آپ لوگوں کو ان کی باتیں اس لیے بری لگتی ہیں کہ یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ کو کس طرح کے نیوز میڈیا چینلز پسند ہیں جناب؟ جو اداکاروں کی باتیں کریں، کرکٹرز کی باتیں کریں صبح شام، اور جو آپ کی گندی سیاست ہے اس کے اوپر وہ ڈوبے رہیں. کوئی جہاد کی بات کرے، کوئی خلافت کی بات کرے، کوئی مسلمانوں کی بات کریں، تو جناب وہ آپ کو چبھتی ہیں. اور بائی دی وے آپ اس کو جو اسرائیل کے ساتھ لنک کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آفیشیلی آپ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں. یہ لوگ پیسوں کے بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی امریکہ سے، IMF سے، جہاں جہاں سے پیسے ملنے ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کی جو حکومت ہے، جو یہودی حکومت ہے، اس کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو حضور والا آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اپنی جو رہنمائی ہیں، آپ جو تجزیہ کرتے ہیں، وہ بھی بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو. وہاں پہ موجودہ جو حکومت ہے کابل کی عبوری حکومت، اس نے اپنا رد عمل دیا ہے. میں چاہتا ہوں وہ رد عمل آپ کے گوش گزار کروں.
اور پھر ہم اس کا تجزیہ کریں کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. درمیان میں ہم تھوڑا سا تبصرہ بھی کرتے جائیں گے. موجودہ اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. موجودہ اگر آپ کو صدی سمجھ میں آئے تو. متکبرین کے پے در پے زوال اور شکستوں نے محصورین بالخصوص امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کو زندہ اور شان ماضی کی طرف لوٹنے کے عزم اور نصرت الہی پر یقین کو پختہ کر دیا ہے. برطانیہ اور روس کے بعد امریکہ کا شرمناک فرار اور دوحہ معاہدہ ہمیشہ ان کی شرمندگی کا باعث رہے گا. بھائی جان خوجہ دوحہ معاہدے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ میرا تبصرہ ہے, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ تم عافیہ صدیقی کا نام نہیں لوگے, اور تم نے 2.5 سال منہ سے عافیہ صدیقی کا نام نہیں پھوٹا. یہ جو پاکستان میں تمہارے ایجنٹ ہیں نا, جو چموڑے ہیں, جو تمہارے نام کے اوپر یہاں پہ جہادی فنڈ اکٹھے کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو دوحہ معاہدہ ہے اور جو نیٹو افغانستان سے بھاگی, اس کے اوپر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ وہ ان کی شکست ہے یا نہیں ہے. یہ بات ہضم نہیں کر سکتے, اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں کہ طالبان ان کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایک تو دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی نیشنل ہیں, اور امارت اسلامی افغانستان نے کئی سطحوں پہ آواز بلند کی ہے اس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی, انہوں نے کوئی 40,000 سے زیادہ پاکستانیز کو پکڑ کے ڈالرز کے بدلے میں امریکہ کو دیے ہیں. یہ ایک تاریخ ہے, اور یہ آپ کے مطلب جو مخصوص جو گروپ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے ماتھے پہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے یہ کہ جناب آپ نے اپنے شہریوں کو امریکہ کو پکڑ کے دیے ہیں ڈالرز کے بدلے میں. اور اگر آپ امارت اسلامی افغانستان کو دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک مسلمان کے لیے, اس وقت جو بن لادن افغانستان میں تھا, صرف ان کے لیے پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے کفری جو نیٹو وہاں پہ آئی ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی, لیکن انہوں نے بن لادن کو ان کے حوالے نہیں کیا. تو اس سے زیادہ آپ اور کیا بڑا ثبوت آپ کو چاہیے کہ جناب آپ عافیہ صدیقی کا نام نہیں لے رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ارے بھائی وہ آپ ذرا نام لے کے دکھا دینا, وہ تو آپ کے اپنے شہری ہیں. انہوں نے پھیلا دیا تھا کہ جناب دوحہ کے اندر جناب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب ہاں عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پھیلا دیا تھا, لیکن آپ کے کسی ذمہ دار نے پچھلے 2.5 سال سے عافیہ صدیقی کا منہ سے نام نہیں پھوٹا, ٹھیک ہے. آپ نے وہ سودا اسی طرح بیچا جس طرح گلی میں آنے والا جو پٹھان ہے وہ استری بیچ کے جاتا ہے. آپ نے عافیہ صدیقی کا ایشو, آپ کی ایک تو یہ کہ آپ جو ہیں ہمیشہ پٹھانوں کی تصحیح کرنا اپنی کوئی دانائی سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت سیانے سمجھتے ہیں. یہ آپ کی جو ہے مطلب کیا کہیں اسے, پاکستان میں آپ ایک جو پٹھان ہیں ان کو ڈی ہیومنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی گلیوں میں اگر کوئی چیز بیچتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, تو اس میں بری کیا مطلب کون سی مطلب وہ کر رہا ہے؟ کسی سے کوئی چوری نہیں کر رہا, کسی کا کوئی حرام مال نہیں کر رہا. جس طرح کہ آپ کے کرپٹ جو لوگ ہیں, جو مخصوص لوگ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, ان سے تو 1000 گنا گلی محلوں میں محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے 1000 بہتر ہیں. اس طرح بیچا قوم کو جذباتی کرنے کے لیے. پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں. تو آگے پھر پڑھتے ہیں. تو مادی طور پر کمزور لیکن معنوی طور پر مالا مال قوم کے لیے تاریخ ساز کا لقب زیب بھی دیتا ہے, اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں. بھائی جان معنوی طور پہ کیا؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اسلام میں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ اچھا, المرصاد والوں نے معنوی طور پہ کہا, لیکن آپ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہے ہیں. معنوی طور پہ ایک زنگین یا پھر جسے کہتے ہیں کہ ہم امیر ملک نہیں ہے افغان عوام, افغانستان اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن یہ عورتوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں عورتوں کی تعلیم ایک تو وہاں پہ افغانستان میں ابھی چالو ہے, سٹارٹ ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز نے ایک بات اٹھائی ہے کہ جناب طالبان جو ہے وہ مدرسہ چلا رہے ہیں, کالجز یونیورسٹیز چلائے
بغیر یہ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے، تو ان کی جو ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے، جو کریکولم ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں اور مدرسوں میں آپ جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس سے آپ تعلیم نہیں سمجھتے۔ اور بائی دی وے آپ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ حضور والا آپ ذرا وہ بھی بتائیں، کتنے ایسے واقعات ہیں پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو فیمیل وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ روز کا مطلب معمول ہے۔ بالکل اس پہ کوئی کان نہیں دھرتے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ افغانستان میں اب بھی عورتیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، البتہ امارت اسلامی افغانستان کالجز اور یونیورسٹیز کی جگہ مدرسوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ تمہاری قبائلی روایت ہے، اور اپنی قبائلی جہالت کو اسلام کے نام کے اوپر آپ مسلط کرنا چاہ رہے ہو پوری دنیا کے اوپر، یا کم از کم پاکستان کے فاٹا کے اوپر آپ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ کچھ خدا۔ ارے بھائی، فاٹا میں ابھی آپ نے کون سے 100 یونیورسٹیز لگا کے رکھے ہیں کہ آپ فاٹا میں یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں فاٹا میں آپ نے کتنے یونیورسٹیز اور کالجز کھولے ہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہاں پہ روزانہ یونیورسٹی کھلتی ہو۔ اگلا پیرا ہے جی، شکست کے بعد دشمن نے بدلہ لینے، اپنے عزائم اور اہداف کا تعین کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کیں، دباؤ ڈالے، پابندیاں لگائیں، فکری جنگ کے تمام ذرائع آزمائے، لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ اب دیکھیں یہ جتنے بات آپ کر رہے ہیں اس میں کون سی غلط ہے؟ بتائیں ذرا۔ آپ نے فلسطینیوں کے خون کی قیمت وصول کی ہے۔ آپ نے فلسطینیوں کے موضوع کے اوپر صرف ایک بیان جاری کیا سرکاری طور پہ، اور باقی بیانات اس لیے روک لیے کہ افغانستان کے جو فنڈز امریکہ کے سینٹرل ریزرو بینک کے اندر رکھے گئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ حصہ، کچھ ٹکڑے آپ کو ڈال دیے گئے، اور آپ یہ قیمت وصول کر کے چپ ہو گئے۔ حضور والا، 75 سالوں میں آپ لوگوں نے سٹیٹمنٹ دے کر فلسطین کا آپ نے کون سا پرابلم حل کیا ہے؟ یا پھر آپ پوری جو مسلم امہ ہے ان کو دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے جب سے فلسطین اور اسرائیل کی پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے، یہ سٹیٹمنٹس کے علاوہ کون سا آپ نے کارنامہ دیا ہے؟ آج کل جو مقابلہ ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جناب کون کتنا سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور سٹیٹمنٹ دے کے پھر رات کو جناب آرام سے سو جاتے ہیں۔ امارت اسلامی افغانستان کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ ان کی بات صرف سٹیٹمنٹ تک نہیں ہوتی ہے، اگر وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر بات ابھی عمل کی نہ ہو یا اس پہ کوئی امکانات نہ ہوں تو فضول میں وہ ایسے بیانات نہیں دیتے ہیں جس سے کہ صرف اور صرف یہ لگے کہ جناب ہاں ان کی سٹیٹمنٹ یہ سخت ہے، اس کی یہ سخت ہے۔ آپ نے سٹیٹمنٹ کے علاوہ کیا کیا ہے یہ بتائیں۔ اور بائی دی وے افغانستان میں کوئی 5-6 تو وہاں پہ امارت اسلامی افغانستان نے سپورٹ کر کے وہاں پہ حکومتی سطح پہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور ہر ہفتے ان کے بیانات ہوتے ہیں، لیکن بیانات کو یہ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ جناب صبح شام بیٹھ کے دنیا میں کچھ ہو جائے مسلمانوں کے خلاف، اس میں بیانات دیتے رہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو ایک انڈسٹری بنا لیا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک بس بیانات دیتے رہو اور کچھ نہ کرو۔ یہ ایران نے بھی اپنے کچھ فنڈ ریلیز کروائے ہیں، انہوں نے بھی ہلکی پھلکی۔ اور بائی دی وے امریکہ کے جو سینٹرل بینک میں افغانستان کے پیسے ہیں وہ افغانستان کے عوام کے پیسے ہیں، کوئی وہ بھیک مانگنے والی، کوئی قرض لینے والی بات نہیں ہے، وہ افغان عوام کا حق ہے، اس کے لیے وہ کسی طرح بھی سودا نہیں کریں گے جس طرح کے آپ عادی ہیں۔ پابندیاں ہلکی کروائی ہیں کچھ شعبوں کے اندر اپنے سے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہماری مرضی سے جنگ ہی شروع نہیں کی تھی۔ انہوں نے کب کہا کہ انہوں نے ہماری مرضی سے جنگ شروع نہیں کی تھی؟ یہ آپ 101% جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ امارت اسلامی افغانستان کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے۔ ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، فلسطین کے جو عوام ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے سراج الدین حقانی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جب ترکی سے کچھ علماء
افغانستان آئے ان میں سے ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ جو ہیں حکومتی سطح پہ اتنے سخت سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں افغان عوام جو ہیں ہم جو ہے انقلابی قوم ہے. ہم جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. ہماری بات صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے ابھی جو ہماری ایک تو دیکھیں فلسطین کدھر ہے، اسرائیل کدھر ہے، افغانستان سے اس کو کوئی سرحدیں نہیں ملتی ہیں، اور افغانستان کے پاس کوئی ایسے میزائلز نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کچھ وہ کر سکیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مطلب ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں جو ہم نہ کر سکیں، اور صرف سٹیٹمنٹس کی بات نہیں ہوتی ہے. ہم جو لوگ ہیں افغان، سراج الدین حقانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم عملی لوگ ہیں، ہم باتوں والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایکشن کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے جنگ شروع کی تھی اور وہ جانے، اور اسرائیل جانے، ایران نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، ماشاءاللہ سستے بکتے ہیں آپ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیوں نہیں خریدتی؟ دیکھیں ان کی بات، ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ ان کو خرید لیں، اور دوسرا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خریدنے والے جو لوگ ہیں امریکہ، انہوں نے کوشش کی امارت اسلامیہ افغانستان کو خرید لیں، وہ ان کی جو ہے قیمت نہیں چکا سکے ہیں، ان کو بھاؤ نہیں لگا سکے ہیں. جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور جو قرآن اور سنت کی راہ پہ چلتے ہیں، ان کو اس دنیا میں خریدنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ اگر بکتے تو وہ امریکہ پہ بکتے، ان کے ہاتھوں بکتے. آپ پاکستان کی جو کرپٹ اور جو مخصوص اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی وہ تو خود بکے ہوئے ہیں اور ہر دن ہر جگہ بکنے کے لیے تیار ہیں. کبھی وہ چائنا سے جا کے پیسے لے رہے ہیں، کبھی امریکہ سے لے رہے ہیں، کبھی جو ان کے سو کالڈ عرب بھائی ہیں ان سے جا کے پیسے لے رہے ہیں. مطلب قیمت لگائے اور آپ اس کے حوالے سے بھی اس طرح بک جائیں گے جس طرح آپ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں بکے. تو خیر اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تمام معاصر قوتوں کو دنیا کی ان اطراف میں مصروف جہاد کر دیا کہ جہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں انہیں بہت وقت لگ جائے گا، اور اس وقت تک یہ پاکیزہ قافلہ منزل تک پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، بعض لوگوں کا حال دیکھ کر ہنسی آتی ہے جو خود کو بہت سمجھدار گردانتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ وہ جہالت اور حماقت سے بھرے پڑے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فقرہ خاکسار کے اوپر کہا گیا، لیکن میرا نہیں خیال. ارے بھائی آپ کی اتنی وہ نہیں ہے قیمت، آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو لفٹ کرائیں. مطلب آپ کدھر ہیں اور وہ بیٹھ کے صرف آپ کے مقابلے میں کوئی ایسی کالم لکھے، کوئی ایسی بات کرے. مطلب یہ بالکل آپ اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ بھی مطلب کچھ ہیں. اچھا جی، کل مغرب کے محافظین اور آج کیمپوں میں مقیم مفرورین، یہ جو بات کر رہے ہیں افغانستان سے جو ایکس جو لوگ ہیں، جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں. جو افغان ریپبلک کے زمانے میں افغانستان میں اشرف غنی کے انڈر جو حکومت تھے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید خاکسار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مردے پھر سے زندہ ہو جائیں گے، پھر سے کوئی کسی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر افغانستان پہ چڑھ دوڑے گا. وقفہ کر رہا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ کسی سے امید لگا کے بیٹھے، وہ خود آ رہے ہیں. آپ امارت اسلامی افغانستان کو ہمیشہ امریکہ سے ڈراتے ہیں، پتہ نہیں کس سے ڈراتے ہیں. ارے بھائی انہوں نے 20 سال آ کے اپنی جو قسمت ہے وہ آزما لی ہے. اب ان کی کم از کم کوئی نسلیں 102 سال تک تو وہ افغانستان کی طرف رخ نہیں کر سکیں گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی. مطلب یہ جو صبح شام امریکہ سے ڈراتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے جو بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو مخصوص لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے وہ نعوذ باللہ خدا کی جگہ اہمیت رکھتا ہے جو امریکہ ہے. اس سے آپ امارت اسلامی کو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں. انہوں نے آ کے اپنی قسمت آزما لی ہے 20 سال تک. بیش بہا انہوں نے وہاں پہ پیسے لگائے ہیں، ان کے فوجی مرے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں افغانستان آ کے؟ جتنا ان کی بس میں تھا، جتنا وہ کر سکتے تھے، انہوں نے تو کر کے دیکھ لیا. مزید آپ مطلب اس خوش فہمی میں ہیں کہ امریکہ آئے گا واپس اور آپ کو ملیں گے ڈالرز.
صرف آپ کی خوش فہمی اس بات میں ہے کہ آپ کو ڈالرز چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا آج کیمپوں میں پڑے سے مراد وہ ہے نا جو شمالی باغی ہو گئے، مفرور ہو گئے، پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. راہ کے ایجنٹ جو آج کل پاکستان میں مختلف تباہی کی سرگرمیوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، جن تک فوٹ سٹیپ جاتا ہے، سمجھ گئے نا. تو ہم امریکیوں کو کہتے ہیں کہ ان کو لے جائیں. اب دیکھیں حافظ صاحب کیا موک مکا کر کے آئے ہیں. یہ دیکھیں مکھ مکھا نہیں ہے ویسے، یہ بالکل آپ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ خرید لیتے ہیں آپ کو، یہ ہے بکنے والی بات. یہ دیکھیں اس تصویر کو سمجھنے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے اور کیا لین دین ہو رہی ہے یہاں پہ. میں 100% اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہاں پہ غریب پاکستان کی جو عوام ہے، ان کے مفاد میں ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنے کی بات تو ہرگز نہیں ہو رہی ہے. اس بات میں تو مطلب بالکل کوئی وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے. امریکہ سے لیکن پڑھنے لگا ہوں، لیکن ان کا ایسا سوچنا دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں. یوکرین، فلسطین اور یمن نے ان کیمپوں کے باسی مفرورین کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور پھر سے لوٹنے کے خواب چکنا چور کر ڈالے. وہ آپ کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے، وہ آگے یورپ جانا چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ لوٹ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ لوٹ نہیں سکتے ہیں. کوئی اس کو زبردستی بھیجے شمالی اتحاد والوں کو، وہ افغانستان آنے کی ہمت نہیں کر امریکہ سکتے ہیں. جانا چاہتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں واپس جائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. وہ امریکہ کو آواز مار لیتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجنے لگے، ہمیں امریکہ لے کے جائیں. امریکہ کہتا ہے اگر ہم نے یہ کلنگ مشین جو ہم نے تیار کی تھیں، جن کے ہاں کوئی انسانی جان کی وقت نہیں ہے، جو ہے ہر قسم کی کبھی حرکت کرنے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں، ان کو ہم اپنے معاشرے میں لے گئے تو یہ وہاں پہ تباہی پھیر دیں گے. آگے وہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی ان کے ترجمان، ظاہر ہے کہ یہ آفیشیل رائٹ اپ ہے امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے، جو مختلف ان کے واٹس ایپ گروپوں میں. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. یہ امارت اسلامی افغانستان کی آفیشیل بالکل ان کا کوئی لنک نہیں ہے. یہ صرف ایک نیوز میڈیا چینلز کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں سے ہزاروں چینلز ہیں، نیوز میڈیا چینلز، جو کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں، اور ہم اسے پاکستان کی جو آفیشیل ہے اس کے ساتھ تو لنک نہیں کر سکتے جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں. شیئر کیا گیا ہے. تو ان کیمپوں کے مقیم مفرورین سے کہنا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کو پکڑنے یا بیچنے کے خیال کو خیال کی حد تک محدود رکھیں. اب یہ پکڑنے اور بیچنے پہ انہوں نے طنز فرمائی ہے. 9/11 کے بعد ہم تھے نا جنہوں نے پکڑ کے بیچا تھا. ہم نے تو خیر اس وقت مخالفت بھی کی تھی پکڑ. چلیں آپ کم از کم یہ بات تو قبول کر رہے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا 2001 میں امارت اسلامی افغانستان کی جو حکومت گرائی گئی، اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے. کم از کم آپ وہ تو قبول کرتے ہیں. پکڑ کے بیچنے کی، جس کی وجہ سے ہم پہ بعض لوگوں کا الزام ہے آج تک کہ آپ طالبان کے حامی تھے. ہم یہ پکڑ کے اچھا، حامی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیسوں کے بدلے میں جو اپنی جان بچا کے، جو اپنی فیملیز کو لے کے پوری جو نیٹو نے یلغار کی تھی، وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے جو فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ آئیں، تو آپ نے پیسوں کے عوض ان کو پکڑ کے کچھ لیڈرز کو امریکہ کے حوالے کیا، اور پھر بغیر شرم کے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حامی ہے. مطلب یہ کس طرح کی حمایت ہے؟ بیچنے والے کے اوپر یہ تو زیادتی والی مطلب پیسے اگر ملیں تو کیا کیا چیزیں نہیں بیچتے ہیں. بات تھی نا. تو اس کے اوپر ہم نے تنقید کی تھی. وہ خاص کرو. افغانستان تم لوگ مشرق و مغرب سب کو یہاں اکٹھا کر لائے، لیکن نہ تو اس ملک کی سرحدیں بدلی اور نہ ہی یہ ٹیکنالوجی کے آگے سربسجود ہوا. عالمی طاقتوں سے امیدیں تمہیں مزید بےزتی کے دروازے پر لا کھڑا کریں گی. 20 سال تمہارا آقا ہر قسم کے مہلک ہتھیار لے آیا، اسے بالکل کوئی رحم نہیں آیا، لیکن جس ثابت قدمی کو یہاں جو بات میں کر رہا ہوں وہی انہوں نے لکھا. یہ جہاں سے پڑھیں کہ جناب امریکہ آیا، وہ اپنے سارے اتحادیز کو اٹھا کے لایا اپنے ساتھ، جو ان کے پاس ہتھیار تھے سارے آزما کے دیکھ لیے، اور صرف سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال تک انہوں نے اپنی قسمت آزمائی ہے، وہاں پہ لڑائی کر کے دیکھ لیے، لیکن نہیں ہوا ان سے، ان کی بات نہیں مانے گئے.
تب وہ نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو وہی بات کر رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. سادگی کہا گیا ہے، وہی سادگی بالآخر فتح پر تمام ہوئی. عملی طور پر کون بچا؟ نہ تو تم لوگ اتنے معصوم ہو، نہ ہی عوام گھاس کھا رکھی ہے. دوحہ معاہدہ کو حقیر مت جانو. میں آپ کو عرض کروں، بس آگے بلا 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 بلا، یہ جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ بلا بلا میں چلا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ دوحہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کے گلے میں پڑنا ہے حضور. اس کے اندر بہت ساری جو کمٹمنٹ ہیں اگلوں نے وہ نکال کے پڑھنی شروع کر دی ہوئی ہیں پچھلے کوئی 1.5 سال سے، کہ جناب انہوں نے دوحہ معاہدے کے اندر یہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے. اور اس وقت آپ کے خلاف افغانستان میں ہونے والی کسی بھی برپا ہونے والی کسی بھی شورش کو، وہ جو آپ نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، ان خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کے ان کو بھاری امداد دی جائے گی. اور یورپ کا اور امریکہ کا ان کو بھاری امداد دینے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یورپ اور فرانس اور برطانیہ میں مقیم ہیں. احمد شاہ صاحب کے سارے ایسٹس جو انہوں نے بنائے پہلی افغان جنگ کے دوران اور اس افغان جنگ کے اپنے اقتدار کے دوران بھی، 20 سالہ اقتدار کے دوران، وہ یورپ میں ہے نا. اچھا، آپ لوگ یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ وہی امریکہ جس سے آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ امریکہ خود اپنی فوجوں کو لے کر آیا تو وہ کیا کر پایا؟ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ خود اپنی فوجوں کو لے کے آیا اور اپنے پوری حواریوں کو لے کے آیا، اور بدقسمتی سے اس وقت آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا. اب اگر وہ امریکہ کچھ باغے ہوئے جو باغی ہیں افغانستان کے، ان کو تھوڑی بہت ہتھیار دے بھی لے تو کیا بگاڑ لیں گے وہ؟ مطلب اتنی آپ میں عقل نہیں ہے. لیکن آپ کی امیدیں، آپ کا بھروسہ سب کچھ امریکہ کے اوپر ہے. آپ لوگ اللہ کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں. پیرس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز، ریزارٹس اور اور یہ صاحب جن کی بات کر رہے ہیں، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، وہ کرپٹ ترین، ظالم ترین، اور جب وہاں پہ نیٹو نے اشغال کیا ہوا تھا، افغانستان کو آکوپائی کیا ہوا تھا، ان کا ساتھ دے رہے تھے. یہ صاحب ان کی بات کر رہے ہیں. تو افغان عوام بھی اب جان چکی ہے کہ کون افغانستان کے اصلی لوگ ہیں جو عوام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، جو اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو کہ آکوپیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کو پورے ملا کے بھی کوئی 1000 بندے نہیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے، خود ان کے اپنے گاؤں میں نہیں ہیں. ریشنل سینٹرز اسٹیبلش کیے جو کہ ملینز آف یوروز کے تو ہیں، اگر بلینز کے نہیں ہیں تو بلا شبہ ملینز آف. جس طرح آپ لوگوں کے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں اور جس طرح آپ کے کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ویسے ہی ہیں آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، افغانستان کے باغی لیڈرز. بالکل دونوں سیم ہیں، اس لحاظ سے دونوں سیم ہیں. ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں، یورپ میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں. آپ جس طرح فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یورو کے بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں ان کے وہاں پہ. اسی طرح جو دوسرا ان کا گروپ ہے، انہوں نے جو اپنے ایسٹس اسٹیبلش کیے ہیں امریکی امداد سے، وہ بھی امریکہ میں اسٹیبلش کیے ہیں. تو امریکہ اور یورپ انہیں اس لیے بھی رقم لگاتے ہیں کہ گھوم کے ہماری معیشت میں ہی آ جاتی ہے، یہیں پہ یہ ایسٹ ویسٹ بنا لیتے ہیں، اور یوں یہ جو ہے سلسلہ کچھ ہمارے فوجی جرنیلوں کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے، وہ بھی بنا لیتے ہیں اور یہ بھی بنا لیتے ہیں. تو خیر آپ ان کو یوں دیکھ سکتے ہیں، جو گراس روٹ کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہے اس تک تو شاید 1-2% بھی نہیں پہنچتا، لیکن شورش برپا ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا یہ والا رسپانس ہے اس اسٹریٹجی کے جس کی طرف ہم بارہا اپنے ویلاگز کے اندر اشارہ کرتے رہے. آپ کو اشارہ کرنے کے لیے کون کہتا ہے؟ وہی لوگ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مخصوص گروپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ اپنی خبروں میں، اپنی ولاگز میں یہ پروپیگنڈا کریں اور آپ ان کو ڈرانے کی، دمکانے کی کوشش کریں. اور یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کے جو امیر ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے لوگ ہیں. ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے
سجدہ کرتے ہیں، ہر کسی دوسرے ملک کے ساتھ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، ان کے پاس F-16 ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ اس طرح کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کہ بھائی جان آپ کے اوپر یہ مشکل وقت آنے لگا ہے، اس کی تیاری کر لے، اور وہ جو کٹھ ملا آپ نے مسلط کر لیے ہیں مختلف وزراء کے نام کے اوپر، اور خاص طور پہ یورپ میں جو سودا بکنا ہے وہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی والا بکنا ہے، خواتین کی تعلیم پہ پابندی والا سودا بکنا ہے آپ کے خلاف، اور آپ کا ہو جانا ہے حشر۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے وہ کافر حضرات، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہیں افغان خواتین سے ہمدردی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور امارت اسلامی افغانستان کی جو لیڈرز ہیں انہیں اپنے عوام، اپنے خواتین سے ہمدردی نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہی امریکہ، وہی یورپ اسلحہ، بم، سب کچھ اسرائیل کو دے رہا ہے فلسطین میں، جو وہاں پہ بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو شہید کرنے کے لیے؟ تو آپ یہ بات کیسے مان لیتے ہیں کہ وہی امریکہ، وہی یورپ جو ایک سائڈ پہ اسرائیلیوں کو شہید کر رہا ہے، وہ افغان خواتین کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہونا ہے نشر، کیونکہ نشر ہوگا تو مزید رقم ملے گی نا ان نشر کرنے والوں کو اور حشر کرنے والوں کو، اور آپ لوگ اسی رقم کے پیچھے ہیں، لیکن چلیں یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے بر وقت نشاندہی کر دی تھی کہ مشکل وقت آ گیا ہے، تو اس لیے سلواریں ٹونگ لیں، وضو فرما لیں، ٹھیک ہے نا، اور اب ذرا ان کا مقابلہ کریں، اور اب وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے روب عمل آئیں گے۔ وہ جو پچھلی حماقت انہوں نے فرمائی تھی، وہ حماقت شاید اس دفعہ نہ ہو، آپ کو نئے ان سے پتہ چلے گا، اور باہر بیٹھ کے بم برسانا اور اندر آ کے شہر کو جو ہے وہ مینج کرنا، یہ دو مختلف سائنسز ہیں۔ بم تو آپ نے برسا لیے، خودکش بھی کر لیے اور ہمیں بھی دبکا لیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے، شہر آپ سے نہیں چل رہا، معیشت آپ سے نہیں سنبھل رہی، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیں ابھی پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، اچھی ہے، بری ہے، یا افغانستان کی؟ ایک نظر آپ دیکھ لیں، اگر آپ میں واقعی مطلب نیوٹرل طریقے سے دیکھنے کی ہمت ہو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت نہیں چل رہی، ابھی افغانستان میں کون کون سی سینکشن نہیں لگی ہوئی، کوئی بھی مسلم ملک اسے مطلب تسلیم نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور دوسرے جو جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ 70 سال سے پاکستان میں جناب کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے پاکستان کی اکنامی میں؟ ہاں، پاکستان کی کاسٹ کے اوپر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے پاس اب پاکستان کی کوسٹ پہ تو، افغانستان کی کوسٹ پہ تو آپ سروائیو کر رہے ہیں آج تک۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب افغانستان میں جنگ ہوئی ہے، کوئی وہاں پہ آکوپیشن ہوئی ہے، اس وقت پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ اور یہ بہتر کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان کو پیسے ملتے ہیں، اور کبھی اس نام پہ تو کبھی دوسرے نام پہ، اور ابھی بھی آپ لوگوں کی جو امید ہے، جو آس ہے، وہ یہی ہے۔ ہمت نہیں ہے وہ کاسٹ ادا کرنے کی۔ پاکستان کی اپنی معیشت بیٹھی پڑی ہے، وہ جوتے ماریں گے، کھلے پھیریں گے آپ کو، ہیں لمحہ پا کے کھلے پھیریں گے۔ آپ ذرا ڈالر یہاں سے سمگل کر کے تو دکھائیں نا بس۔ ارے جناب، ڈالرز پاکستان میں ہیں کدھر؟ دیکھیں، یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہنسنے والی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے۔ ایک طرف پاکستان میں اگر ڈالرز کی ریٹ بڑھ جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ امارت اسلامی افغانستان کی وجہ سے ہے۔ وہاں پہ اگر چینی کی ریٹس بڑھ جائیں تو کہتے ہیں یہ افغانستان کی وجہ سے ہے۔ وہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے، یہ افغانستان کی وجہ سے۔ مطلب پاکستان میں صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی واقعہ ہو جائے، سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کا اس میں ہاتھ ہے۔ یہ آج کل ان کا پروپیگنڈا ہے جو کہ اپنے عوام کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن
پچھلے 1-2 سالوں سے تو کافی زیادہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ جاگ چکی ہے، اور ان کو جو ان کی جو مخصوص جو گروپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے اندر جو ان کے کارنامے ہیں، جو وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں 70 سالوں سے 75 سالوں سے، اب وہ سارے جو حقیقت ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔